नाज़रीन आदाब। इकरा रियाज जो कि मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब के साथ अंदर की बात की शो की रेगुलर होस्ट हैं, वो आज हमारे साथ शो पर मौजूद नहीं हैं, तो आपको मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा आज। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब मेरे साथ हैं। मुज़म्मिल साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि आज ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का एक जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर काफ़ी जो है वो लहदे भी हुई, बिकॉज़ गवर्नमेंट जो है वो उनको ये कह रही है बकौल ऑपोजिशन के कि जो होटल है उसकी इंतज़ामिया के ऊपर दबाव डाल रही है हुकूमत कि जी आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ना होने दें। तो दूसरी तरफ ये भी खदशात हैं कि एक ग्रैंड अलायंस जो है वो वजूद में आ सकता है और रमज़ान के बाद जो है वो कोई तहरीक वजूद ले सकती है, जन्म ले सकती है, जिसके अंदर ये तमाम जो अपोज़िशन जमातें हैं वो साथ होंगी। आप ज़रा बताइएगा कि इसके हक़ाइक़ क्या हैं आज के मामलात के? देखें, वो कह रहे हैं कि वो होटल मांग रहे थे जहाँ से क्रिकेट टीम ने गुजरना था। भाई आप किसी और शहर में कर लें जहाँ क्रिकेट मैच नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आपने क्रिकेट के टीम के रूट पे ना करें और उस शहर में ना करें जहाँ जहाँ मैच है, किसी और शहर में कर लें। कौन सा, मेरा मतलब है कि जरूर वो पिंडी इस्लामाबाद में करना है, आप फैसलाबाद में कर लेते, आप पेशावर जाके कर लेते, आप कहीं और कर लेते। ये तो अब मेरा मतलब है खबर बनाने की खातिर है ना। सर्टेनली इस वक्त चूंकि मैचेस की वजह से आज आपको पता है लाहौर में भी गुलबर्ग सारा बंद किया हुआ था, उन्होंने ऑफिसेज भी बंद करा लिए, दुकानें भी बंद करा दी, मैच था। तो मैच की अपनी एक इंटरनेशनल टीम्स की सेंसिटिविटी है पाकिस्तान के मखसूस सिक्योरिटी हालात की वजह से। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि उनको इंतजामिया ये कह रही है कि क्रिकेट मैच है, लिहाजा हम आपको इजाजत नहीं दे सकते। तो वो एहतराम कर लेते कि इंटरनेशनल टीमें यहाँ आई हुई हैं। जरूर जब इंटरनेशनल टीमें आई हुई हैं तो आपने उसके रूट पर ही एक्टिविटी करनी है, कहाँ लिखा है। और ये कॉन्फ्रेंस अगर क्रिकेट टीम के रूट पर ना होगी तो फिर पाकिस्तान में आइन टूट जाएगा। आइन की बहाली का एक ही रास्ता है कि आपने क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट में कॉन्फ्रेंस करनी है और उसका सिक्योरिटी ब्रीच करना है। मुझे तो बात समझ नहीं आती है। बाकी जहां तक ऑपोजिशन के अलायंस की बात है, देखें टांगा पार्टियों का कोई अलायंस नहीं होता। शायद खकान नबाची साहब पाकिस्तान की सियासत की टांगा पार्टी है, अभी उनकी कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है। वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकती उनकी पार्टी के टिकट पे कोई बंदा। तो वो कौन से उनकी पार्टी के पास मतलब बंदे ही नहीं है, वो कोई एक जलसा आज तक कर सके हैं। एक कोई शाम को टॉक शोज में बैठकर तो आप जो मर्जी बात कर लें। आप पॉलिटिकल टॉक शोज करना, एक सियासी जमात के सरबराह का खुद टॉक शो में बैठ जाना तो कोई सियासत नहीं है। सियासत तो ये है कि कोई पॉलिटिकल सरगर्मी करके दिखाएं, कोई अपनी पार्टी की शो ऑफ स्ट्रेंथ करें, कोई दिखाएं कि उनकी पार्टी की सियासी कुव्वत क्या है। वो तो कुछ भी नहीं है, बयानात हैं। और अब पीटीआई के लोगों को बुलाकर सियासी कॉन्फ्रेंस उन्होंने करने की कोशिश की है, उसमें भी मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, जमात इस्लामी नहीं है और बहुत सारी जमातें भी मौजूद नहीं है। तो ऑपोजिशन का अलायंस बनने में अभी वक्त है। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना हाँ की है ना की है। उन्होंने, मैं मानता हूं उन्होंने अभी तक ना भी नहीं की है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हाँ भी नहीं की है। तो ये टांगा पार्टियों की कॉन्फ्रेंस, टांगा पार्टियों का इत्तेहाद कुछ नहीं होता। इत्तेहाद होता है दो बड़ी जमातों का, जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का था। फजलुर रहमान साहब साथ थे। पीडीएम में तीन ही बड़ी पार्टियां थी जिन्होंने मिलकर इमरान खान को हिलाया। तो तीन बड़ी पार्टियों का पीटीआई ने इत्तेहाद बनाना है ना। उसमें दूसरी बड़ी पार्टी मौलाना फजलुर रहमान हो सकते हैं, वो तो अभी तक स्टेज और कंटेनर पे साथ नहीं है। ना मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कंटेनर पे पीडीएम के साथ थे ना, बल्कि सरबराही कर रहे थे। तो इसलिए अभी ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनने के लिए पहले किसी एक कंटेनर, एक स्टेज पर सारे बैठें, तो फिर हम देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अभी तो वो चीफ जस्टिस को मिलने अकेले चले जाते हैं और कहते हैं हमारे हमारे साथ खा लो चाय, हम अकेले पियेंगे। ये तो कोई सियासत नहीं होती। तो मुझे अभी ऑपोजिशन का इत्तेहाद जरा दूर लगता है। वैसे भी रमजान में तो मौलाना कम सियासी सरगर्मियां करते हैं, तरावी का वक्त हो जाता है, रोजा रखा होता है, कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। और ईद के बाद कौन सी तहरीक चलनी है अभी। तो मुझे अभी दिल्ली दूरस्त वाली बात लगती है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर कोई इत्तेहाद बनाना नहीं था तो फिर ये एक्टिविटी करने का मकसद क्या था? ये क्यों, क्या ज़रूरत थी इस कॉन्फ्रेंस की जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है? नहीं, ये भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। देखिए, राय अम्मा हमवार करने का तरीका है।
اور میں سمجھتا ہوں رائے عامہ ہموار کرنے کا طریقہ صرف سڑکوں پر جلسہ جلوس تو نہیں ہے، پریس کانفرنس بھی ہے، اس میں کانفرنس بھی ہے، سیمینارز بھی ہیں، کارنر میٹنگز بھی ہیں، سیاستدانوں کا آپس میں ملنا بھی ہے، یہ سب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ لیکن اگر بڑی جماعتیں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں تو اس کا اور وزن ہے، اور ٹانگا پارٹیاں کریں تو اس کا اور وزن ہے۔ لیکن اگر مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف مل کر کوئی سیمینار یا کانفرنس کرتے ہیں تو اس کا اور وزن ہے، شاید خاقان عباسی کے کرنے کا اور وزن ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتوں کا کام رائے عامہ ہموار کرنا ہے۔ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ہر ذریعہ اور ہر ٹول اپنایا جا سکتا ہے، اس میں کانفرنس اور سیمینار بھی شامل ہیں، لیکن سیاسی جماعت ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ ٹانگا پارٹیوں کے کانفرنس اور سیمینار تو رائے عامہ ہموار نہیں نہ کر سکتے۔ اچھا سر، زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک طرف تو اپوزیشن کی جو گرینڈ الائنس ہے اس کے درمیان یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں، چاہے اس کے اندر آپ نے کہا کہ بیانیہ بنانے کے لیے ہی ہو رہا ہے، لیکن بیانیہ بنانے کے لیے کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف حکومت کے اپنے اتحاد کے اندر جو ہے وہ کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں، اور زرداری صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ مجبوراً اس حکومت کے ساتھ ہیں، ورنہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ زرداری صاحب کیوں حکومت سے یکایک ناراض ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیا، صدر کے لیے ووٹ واپس لے لیا، برابر ہو گیا۔ 5 سال وزیر اعظم، 5 سال صدر۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ووٹ دیا، چیئرمین سینٹ کے لیے لے لیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے دیا، ڈپٹی اسپیکر کے لیے لے لیا۔ تو ٹیکنیکلی تو مسلم لیگ نون پر پیپلز پارٹی کے کسی ووٹ کا کوئی قرض نہیں ہے، اگر آپ دیکھا جائے۔ مطلب اگر آپ نے وزیر اعظم کے لیے لیا ہے تو آپ نے صدر کے لیے واپس ووٹ لیا ہے نا۔ 2 صوبوں کے گورنر آپ کے پاس ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کے پاس ہے، صدر آپ ہیں، سب سے زیادہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں آپ کے پاس ہیں، وزارتیں نہ لینے کا فیصلہ آپ کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہم آئینی عہدے لیں گے، آپ کو آئینی عہدے زیادہ مل گئے۔ لیکن اب صورتحال تو پنجاب کی ہے۔ دیکھیں، بلوچستان کی وزارت اعلیٰ ملی، مسلم لیگ نون کہہ سکتی تھی ہم نے لینی ہے، یا مسلم لیگ نون جے یو آئی کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنا سکتی تھی۔ اسی لیے آپ کو دی نا کہ آپ کو کمپنسیٹ کرنا تھا پیپلز پارٹی کو۔ اب سندھ بھی آپ کے پاس ہے، واحد پیپلز پارٹی ہے جس کی 4 صوبوں میں حکومت ہے۔ 2 صوبوں میں وزیر اعلیٰ ہیں، 2 صوبوں میں گورنر ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں، کے پی اور پنجاب کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں۔ صدر مملکت، چیئرمین سینٹ اور 4 صوبائی حکومتوں میں بڑے عہدے ان کے پاس ہیں۔ آپ بتائیں مسلم لیگ نون کے پاس ہیں؟ مسلم لیگ نون کے پاس ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ ہے، باقی 3 صوبوں میں کیا ہے؟ ایک بلوچستان میں گورنر ہے اور ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، 2 صوبوں میں باقی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اسی طرح اب صورتحال پنجاب کی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اب وہ پنجاب میں پولیٹیکل سپیس حاصل کرے اور مریم نواز کے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو بحال کرے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ کیا مریم نواز یا مسلم لیگ نون اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں سیاسی بحالی کے لیے استعمال کر لیں گے؟ کیا سندھ میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی بحالی کے لیے اپنے اقتدار کو استعمال ہونے دے گی؟ اگر پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنی کوئی سیاست بحال کرنی ہے تو اپنے دم پہ کرنی ہے نا، مریم نواز کے اقتدار کے دم پہ تو نہیں کرنی ہے۔ یہ کیا ہے کہ جی ہمارے بندے کے ڈی پی او ڈی سی او لگا دیے جائیں، ہمارے ضلع لگا دیے جائیں۔ مسلم لیگ نون کہتی ہے پنجاب میں ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں، ہماری اپنی اکثریت کافی ہے، ہم اپنے ووٹوں پہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ زبردستی کے مہمان ہیں کہ نہیں نہیں ہم اتحادی ہیں لہٰذا ہمیں پنجاب میں بھی حصہ دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ پنجاب میں اتحادی نہیں، جیسے ہم سندھ میں آپ کے ساتھ اتحادی نہیں ہیں، ہم نے کوئی سندھ میں آپ سے حصہ مانگا ہے؟ ٹیکنیکل بات یہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں حصہ مانگے گی تو نہیں دینا ہے، اور اگر وہ اس بنیاد پر مرکز کی حکومت گرانا چاہتے ہیں تو گرا دیں، لیکن پنجاب میں حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ پنجاب کی حکومت تو پیپلز پارٹی نہیں نہ گرا سکتی۔ مطلب مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو پیپلز پارٹی کی وجہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر وہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ گرانا چاہتے ہیں تو گرا لیں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا لیں، یا ملک میں قومی اسمبلی کے انتخابات کرا لیں، لیکن پنجاب میں حصہ نہیں دے گی مسلم لیگ۔ ان کی آلریڈی پی ٹی آئی کے ساتھ سخت ایٹ کھڑکا ہے،
لڑائی ہے, نیک ٹو نیک لڑائی ہے. کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی آگے ہے, کہیں کہتے ہیں مسلم لیگ نون آگے ہے, لیکن نیک ٹو نیک فائٹ ہے. اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی شریک اقتدار کر لیں. وہ تو پہلے پچھتا رہے ہیں ملتان کی سیٹیں یوسف رضا گیلانی کے خاندان کو پی ٹی ایم 1 میں دے کے, کہ اب انہوں نے ان سیٹوں میں مل مار لیا ہے. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب کی جو دیکھیں, بلاول بھٹو نے کافی بلیک میل کیا ہے. انہوں نے اپنی سی کا اجلاس بھی بلایا, کمیٹی بنا دی, تھریٹ کرنا شروع کر دیا, لیکن مسلم لیگ نون کسی تھریٹ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا واٹ کم میں پنجاب پر کوئی بات نہیں ہوگی. اب بھی فیصلہ یہی ہے کہ پنجاب پر کوئی بات نہیں ہوگی. آپ مرکز کی حکومت قائم رکھنا چاہتے ہیں قائم رکھ لیں, نہیں قائم رکھنا چاہتے ختم کر دیں. اسی لیے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہماری مجبوری ہے, کیونکہ آپ مرکز کی حکومت ختم نہیں کر سکتے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اب یہی چوائس ہے کہ انہوں نے یہاں اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے یا یہ تنخواہ بھی نہیں لینی ہے, تو وہ فیصلہ کر لیں. لیکن مجھے نہیں لگتا مسلم لیگ نون پنجاب میں کوئی پیپلز پارٹی کو شیئر دے گی. گورنر ہاؤس ان کے پاس ہے, گورنر صاحب یہ نہ مانگیں کہ میرا ڈی پی او ڈی سی او لگا دے, اپنا جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں, جلسہ جلوس کریں. ان کو کس نے روکا ہے؟ ان کی پارٹی کو اجازت بھی ملے گی, جائیں جا کر کو بڑا جلسہ کر کے دکھا دیں. اگر بلاول کا لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, فیصلہ آباد میں کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن یہ کیا ڈیمانڈ ہے کہ میرے ڈی پی او ڈی سی او لا دیو, میرا تحصیلدار لا دیو, میرا ایس ایچ او لا دیو, تاکہ میں علاقے چتراہٹ بنا کے پیپل پارٹی بحال کر لوں. اس کے لیے مسلم لیگ نون تیار نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر آخری سوال میرا آپ سے آج کے دن کا یہ ہوگا کہ امریکی کانگریس کے ایک رکن ہیں جو ولسن صاحب, جن کی جانب سے کچھ دن پہلے کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ قانون سازی کریں گے امریکہ کے جو ایوان نمائندگان ہیں اس کے اندر, اور اب انہوں نے ایک ڈرافٹ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ تقریباً اس کو تیار کر چکے ہیں, اس کا مسودہ, جس کے اندر انہوں نے 3 چیزیں کہی ہیں. انہوں نے اس کا نام رکھا ہے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر ہم پاکستان میں جمہوریت کی جو بحالی ہے, جس کو وہ بحالی کہہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ امریکہ کی پالیسی کو سازگار بنائیں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ عاصم منیر جو کہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں, ان کے بارے میں 30 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں یا نہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کے علاوہ پاکستان کے کئی جنرلز اور سیاستدانوں اور حکومت سے منسلک جو افراد ہیں, ان کی اور ان کی فیملیز کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو ان کے اوپر پابندیاں عائد کی جانی چاہیے یا نہیں. تو کتنا سیریس ہے یہ معاملہ, حکومت پاکستان کو لینے کی ضرورت ہے اس کو سنجیدگی سے, یا آپ کے خیال میں یہ بھی ایک اور ایکٹیویٹی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بس جو پی ٹی آئی کی لابنگ ہے اس کو, پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے یہ جو کانگریس مین کام کرتے رہتے ہیں, یہ اسی کا ایک حصہ ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی مسئلہ بنے. دیکھیں امریکہ میں پابندیاں لگتی ہیں جب امریکی حکومت چاہے. ہم نے پیچھے امریکی کانگریس کی 250 لوگوں کی قرارداد دیکھی تھی, لیکن امریکی حکومت نہیں چاہتی تھی, وہ قرارداد ردی کی ٹوکری میں چلی گئی تھی. لہذا جو ولسن کو امریکی حکومت کا حصہ نہیں. ٹرمپ انتظامیہ کیا چاہتی ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے تو 2 دن پہلے پاکستان کے $5.13 ارب کی امداد جاری کی ہے. پاکستان ان واحد چند ملکوں میں جن کی یو ایس ایڈ بحال کی گئی ہے. برطانیہ کا دورہ ہوا ہے عاصم منیر صاحب کا. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عاصم منیر صاحب کو یو ایس ایڈمنسٹریشن سے ایسا کوئی تھریٹ ہے کہ ان کے خلاف کوئی پابندیاں لگ جائیں گی, یا ان کو کوئی ایسا پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا ٹرمپ انتظامیہ کی نظر میں عاصم منیر صاحب کوئی, دیکھیں نا, ہونا ہوتا تو اب تک عمران خان کے حق میں کوئی بیان آ جاتا ہے, عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ بات کر لیتے, کوئی وائٹ ہاؤس کی ترجمان بات کر لیتی. اتنی بات تو بائیڈن دور میں ہو جاتی تھی کہ سوال ہو جاتا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں آپ, لیکن اب تو وہ سوال بھی نہیں ہوتا. وہ جو 2-4 صحافی انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو عمران خان کا, جو غزہ کی بات کرتے کرتے عمران خان کا سوال کر لیتے تھے, جو میرا مطلب ہے روس یوکرین کی جنگ کے دوران بھی عمران خان کا سوال کر لیتے تھے, وہ 2-4 صحافی, وہ بھی اب مجھے نہیں آتا نظر آتے کہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس کی جو نئی ترجمان ہے اس سے عمران خان کا سوال ہی کر لیں. بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ مودی اور ٹرمپ کی میٹنگ کے دوران سوال ہوگا, وہ بھی نہیں ہوا. امریکہ کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے کوئی عمران خان کی خبر لے. لہذا مجھے نہیں لگتا یہ جو ولسن صاحب کا انڈیپینڈنٹ آئسولیٹڈ سی کوئی بات ہے جس کو ابھی امریکن ایڈمنسٹریشن اور ریپبلکن پارٹی اور کا کوئی آشیرواد نہیں ہے.
لہذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں یا ایسا کوئی اقتصادی پابندیاں یا شخصی پابندیاں لگ سکتی ہیں. یہ اب امریکہ میں ایسا ہوتا رہتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ، کچھ اراکین پارلیمنٹ ایسی بات کر سکتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی ختم تو نہیں ہو جاتے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.